चैट जीपीटी की इन्वेंशन के बाद तो एक दफ़ा ऐसे लग रहा है कि इंसानियत अब ख़त्म हो जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीत जाएगी। आपके सामने एक नया टर्मिनेटर पैदा हो गया है जो आपसे भी तमाम चीज़ें बेहतर कर सकता है, और शायद अब बारी है कि इंसान को इस दुनिया से चले जाना चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही आगे मज़ीद दुनिया को चलाना चाहिए। टर्मिनेटर फिल्म में आपको याद होगा कि एक डायलॉग था जब वो कहता है स्काई नेट हैज़ बिकम सेल्फ अवेयर, और उसके बाद रोबोट्स जो हैं वो इंसानियत पे जंग शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आज हमारे साथ दुनिया के अंदर यही कुछ हो रहा है। ऐसा महसूस होता है एक ज़लज़ला आया जिसने पूरी फाउंडेशन हिला दी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो कि सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही कर सकता था, अब कंप्यूटर्स भी वो कर सकते हैं। मिसाल तौर पे कंप्यूटर्स लिटरेचर लिख सकते हैं, पोइट्री लिख सकते हैं, ह्यूमरस किस्म की, मज़ाहिया किस्म की कहानियाँ लिख सकते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी अब चैट जीपीटी की हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, और जो लार्ज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको अगर समराइज़ करना हो तो चैट जीपीटी से बेहतर कोई समराइज़ नहीं कर सकता। हमें तो इतना टाइम लगेगा कि पॉसिबल ना हो। इवन आप अंदाज़ा करें कि चैट जीपीटी के नतीजे में Amazon.com जो कि किताबें बेचता है, किताबों के अलावा और बहुत कुछ भी बेचता है, मगर बहरहाल मेन उसका काम यही कि वो किताबें बेचता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिखी हुई किताबें जो हैं वो उनकी वेबसाइट को फ्लड कर रही हैं। अंदाज़ा करें आप, लास्ट नवंबर ये लॉन्च हुआ और जनवरी में इसके पास 100 मिलियन एक्टिव मंथली यूज़र्स हो गए, यानी कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप कह लें इसको या प्रोग्राम कह लें। इसकी मिसाल आप टिकटॉक से कंपेयर कर सकते हैं कि टिकटॉक को 9 महीने लगे जनाब 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने के लिए, इंस्टाग्राम को 2 साल लगे, और इनको जो है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इन्होंने ये हासिल कर लिया। और अब चैट जीपीटी का एक नया वर्जन आ गया है जो 4.0 है, जो 3.5 से भी आगे है, 2.2 से भी आगे, सबसे आगे है। और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ इमेजेस की प्रोसेसिंग कर सकेगा और कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ ये कि वो वीडियोस की प्रोसेसिंग भी कर सकता है। यानी कि पोटेंशियली आप उसको ये कह सकते हैं कि एक बच्चों की कहानी लिखो, एक क्यूट से बेर के बारे में जो फॉरेस्ट में गुम जाता है और फिर बाद में जाके उसको वो रेस्क्यू हो जाता है, कोई भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो उसकी पूरा वीडियो बना देगा, कहानी बना देगा। सुंदर पिचाई जो सीईओ हैं गूगल के, वो तो परेशान हो रहे हैं, बाल अपने खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं गूगल ने दफन हो जाना है चैट जीपीटी की नतीजे में। तो ये क्या है सारा सिलसिला, आगे सुनो यार। मज़ेदार बात एक और आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी ने इम्तहान पास कर लिए, वो इम्तिहान जो आप सोच भी नहीं सकते कि कभी पास हो सकते हैं, वो भी उसने पास कर लिए हैं। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। लें जी, ये छोटा सा आर्टिकल आपके सामने है, बिजनेस इनसाइडर का आर्टिकल है, और वो बताता है कि कौन से इम्तिहान उन्होंने पास किए। ज़रा लिस्ट ही पढ़ के सुना देता हूँ आपको। द यूनिफॉर्म बार एग्जाम उन्होंने पास कर लिया। वकील बनना है तो चैट जीपीटी आपसे पहले बन जाएगा। SAT जो कि एडमिशन्स टेस्ट है, उसको उसने पास कर लिया। उसके अंदर उसका 710 आया है राइटिंग और रीडिंग में, और मैथ में 670 आउट ऑफ 800 है। अंदाज़ा करें। GRE जो कि ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी जाने के लिए, मास्टर्स करने के लिए एग्ज़ाम है, उसको उसने पास कर लिया। ओए होए। USA बायोलॉजी ओलंपियाड सेमीफाइनल एग्ज़ाम पास कर लिया सरकार। AP एग्ज़ाम्स एडवांस्ड प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स पास कर लिए उसने। AMC एग्ज़ाम्स पास कर लिए उसने। वॉर्टन MBA एग्ज़ाम पास कर लिया। शॉकिंग। अंदाज़ा करें आप, लोग तो मर जाएं कि वॉर्टन MBA कर लें। वो US मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कर लिया है उसने। एसेस के अंदर कई किस्म के एग्जामिनेशंस पास कर लिए हैं। मतलब है कि ऐसे इम्तहान पास कर लिए, माइक्रोबायोलॉजी क्विज़ पास कर लिया, ऐसे इम्तहान पास कर लिए जो आप और मैं तो बस सोचते ही रहते हैं कि यार ऐसे इम्तहान कभी ज़िंदगी के अंदर दें तो बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो उन्होंने जी पास भी कर लिए। अंदाज़ा करें आप कि ये उसकी स्किल और एबिलिटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चैट जीपीटी आफ्टर ऑल, सबसे पहली बात तो ये कि है क्या। इसके लिए मोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई कि क्या बात कर रही। बेसिकली बात ये है कि वो इंटरनेट को स्कैन करता है, तमाम वेबसाइट्स को देखता है, तमाम वेबसाइट्स के ऊपर जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसको एक एल्गोरिदम के अंदर डालता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको सॉर्ट करता है, जिस तरह गूगल भी करता है। और वो ये देखता है कि अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो उसके साथ वाला लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, उसको वो एक प्रोबेबिलिटी नंबर बना लेता है
کیونکہ اس نے بلینز آف ویب سائٹس کو ایگزامن کیا ہوا ہے اور ایگزامن کر کے وہ لینگویج کے حوالے سے پروبیبلٹیز پیدا کر لیتا ہے. تو جب آپ اس کو ایک پرومپٹ دیتے ہیں کہ جناب اس چیز پہ کوئی ہمیں انفارمیشن بتائیں آپ, تو وہ اس کو اس پروگرام کے تھرو فیڈ کرتا ہے جو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا, مگر بہرحال وہ اس پروگرام کے تھرو فیڈ کرتا ہے اور اس کے تھرو وہ پروبیبلٹی کی بیسس پہ اور اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ اور سبٹریکٹ کر کے وہ آنسر اس کا جنریٹ کرتا ہے. اور یہ اتنا افیکٹو ثابت ہوا ہے کہ جو دوسرے آلٹرنیٹیوز تھے, انسٹرکٹ جی پی ٹی اور گوگل بارڈ وغیرہ, ان سب کو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے اور سب سے ایڈوانس چیز بن گئی. اب اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اچھے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور برے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ انسان کی سوچ کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کرتی, انسان کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کرتی, اس کے اچھے استعمالات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے برے استعمالات بھی ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کہ جب انسان نے نیوکلیر انرجی کو ہارنس کرنا سیکھا تو اس کا ایک استعمال یہ تھا کہ اسے بم بنا لیا جائے اور لوگوں کو تباہ برباد کر دیا جائے, اور دوسرا استعمال یہ تھا کہ اسے انرجی بنائی جائے. تو چیٹ جی پی ٹی بھی اسی طرح کی چیز ہے. کس طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں کچھ چند ڈیموز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ جی اس کو آن کیسے کیا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ جی گوگل کے اندر آپ ٹائپ کریں چیٹ جی پی ٹی. ویسے اس کی بہت ساری اپلیکیشنز بھی ہیں مگر میں نے ابھی تک کوئی اپلیکیشن استعمال نہیں کی. وہ فونس پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی اور آپ کے آئی پیڈ وغیرہ پہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی, مگر میں نے تو صرف جو ہے براؤزر سے یوز کیا اور وہ کافی سفیشینٹ ہوتا ہے کیونکہ براؤزر تو آپ نے روز دفتر میں جا کے کھولنا ہی ہوتا ہے. ادھر سے جی یہ چھوٹی سی ایک اسکرین کھل جاتی ہے, اس میں آپ یہ کلک کر دیتے ہیں ٹرائی چیٹ جی پی ٹی اور آپ آ جاتے ہیں تھوڑی سے بٹن دبانے کے بعد ایک پرومپٹ پہ جہاں پہ آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ نے اب کیا کرنا ہے. یہ پرومپٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے سینڈ اے میسج. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کہ ٹیل می واٹ از چیٹ جی پی ٹی. لو جی انٹر کیا تو اب وہ جنریٹ کر دے گا کہ آئی ایم چیٹ جی پی ٹی, اے لارج لینگویج ماڈل ڈیولپڈ بائی اوپن اے آئی بیسڈ آن generative pre-trained transformer architecture. I am designed to generate human-like text and engage in conversation on a wide range of topics. I have been trained on a massive corpus of text data and have the ability to understand context and generate responses that are relevant and coherent. ہاں جی, کیسی مزیدار بات ہے کہ اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں کیا ہوں. اب میں اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہوں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے, میں نے کوئی ای میل لکھنی ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یا ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ ای میل میری بہاف پہ لکھ دے, تو میں نے ایک مزیدار قسم کی چیز یہ کی کہ میں نے اسے یہ کہا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کنونس کرنا تھا کہ جی ہمیں ان کلاس ایگزام کرنا چاہیے. لے جی, میں نے اس سے یہ پوچھا کہ ٹیل می اباؤٹ دی ایڈوانٹیجز آف ان کلاس ایگزامز گیون دا پوٹینشیل فار پلیجرزم اوئنگ ٹو چیٹ جی پی ٹی. اور جو میں جواب لکھتا ہوں اس سے بہتر جواب اس نے لکھ دیا. اس نے کہا جی فرسٹ, ان کلاس ایگزامز پرووائڈ اے کنٹرولڈ انوائرمنٹ ویئر اسٹوڈنٹس آر مانیٹرڈ اینڈ ٹیسٹنگ پروسیس از اسٹینڈرڈائزڈ. دس reduces the likelihood of cheating and ensures that students are evaluated based on their individual abilities and knowledge. اس نے خود ہی کہہ دیا کہ جی ان کلاس ایگزامز بہتر ہے کیونکہ اس میں چیٹنگ کم ہوتی ہے. سیکنڈلی وہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ کے لیے, انالیسس کے لیے. تھرڈلی وہ کہتا ہے کہ آپ رینج آف اسکلس ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لاسٹلی وہ کہتے ہیں انویلیوبل لرننگ ایکسپیرینس ہے. ان سمری وہ کہتا ہے ماڈلز لائک چیٹ جی پی ٹی ہیو دا پوٹینشیل ٹو فیسیلیٹیٹ پلیجرزم اینڈ کمپرومائز دی انٹیگریٹی آف آن لائن ایگزامز. ان کلاس ایگزامز ریمین این امپورٹنٹ اسیسمنٹ ٹول دیٹ پرووائڈز اے رینج آف بینیفٹس فار بوتھ اسٹوڈنٹس اینڈ انسٹرکٹرس. یعنی چیٹ جی پی ٹی نے مجھے خود ہی بتا دیا کہ یہ میں کٹ کاپی پیسٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس بھی یہ سمجھ لیں کہ میں نے ان کو ان کلاس ایگزام کیوں دیا ہے اور ٹیک ہوم اسائنمنٹ کیوں نہیں دی. تو ایک یہ اس کا انتہائی مفید استعمال ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ای میل لکھنی ہے تو وہ آپ کے لیے خود جنریٹ کر دے گا. دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایز اے سرچ انجن استعمال کر سکتے ہیں. جو چیزیں آپ گوگل میں ٹائپ کرتے ہیں اور پھر کئی مختلف ویب سائٹس کے تھرو جاتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ جی میرے سوال کا جواب کیا ہے, وہ جب آپ چیٹ جی پی ٹی میں ٹائپ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو اسکین کر کے ایک نیا جواب بنانے کی کوشش کرتا ہے آپ کے لیے. تو میں نے اسے پوچھا واٹ از لال بینڈ, تو اس نے مجھے جواب دے دیا لال از اے پاکستانی میوزک بینڈ دیٹ واز فارمڈ ان 2007. صحیح کہہ رہا ہے. The band is known for its unique fusion of revolutionary poetry, rock music and political activism. صحیح کہہ رہا ہے. Lal was founded by Taimur Rahman, a professor of political science at LUMS, and his wife Mavish Waqar, a vocalist and musician. The band's name Lal means red in Urdu, which is a symbol of socialist and progressive political ideology. اب آپ دیکھیں کتنا زبردست اس نے جواب دے دیا مجھے. جو جواب ویکیپیڈیا پہ نہیں ہے وہ یہاں پہ مجھے مل گیا. تو ہے نا مزیدار قسم کی بات. پھر اس طرح دیکھیں میں نے اور سرچز کیے, آپ کو ویسے ہی دکھاتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ پہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو میں نے اس سے پوچھا وین واز رینامو سیٹ اپ. ویسے تو مجھے پتا تھا مگر انہوں نے مجھے بتایا کہ 75 میں سیٹ اپ ہوا. پھر شروع میں اس کو جو ہے وہ روڈیجیا نے سپورٹ کیا اور 80s کے بعد جو ہے اس کو ساؤتھ افریقہ نے سپورٹ کیا. بڑی زبردست قسم کی بات تھی. اسی طرح افغانستان کے اوپر میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ جی
کون سے بڑے ایمپائرز ہیں جو پشتونز کے پیریڈ میں پیدا ہوئے. انہوں نے مجھے بتایا. میں نے اس سے یہ پوچھا کہ واٹ از دا گولڈن پیریڈ آف افغانستان ہسٹری. اس نے کہا جی کنگ امان اللہ کی جو حکومت تھی 1990 سے 1929 کی, وہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گولڈن پیریڈ ہے. میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ لال میری پت میں جو چاروں چراغ بلند ہمیشہ تیرے ہیں, تو وہ پنجواں میں بالن آئیاں بھلا, تو یہ 5 چراغ کیا ہیں؟ اس نے کہا جی وہ لو ہے, فیتھ ہے, ڈیووشن ہے, سروس ہے, سرنڈر ہے. میں بڑا خوش ہو گیا کہ ڈائریکٹلی مجھے آنسر مل گیا. اگر میں گوگل میں اس کو سرچ کر رہا ہوتا تو بڑا ٹائم لگتا. ایک سوال ایک ڈیبیٹ میری فیصل وڑائچ سے ہوئی, تو وہ مجھے کہتا تھا کہ جی مارکس کا الیجیٹمیٹ چائلڈ تھا اپنی ہاؤس کیپر کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ جی کیا اس کا لیجٹمیٹ چائلڈ تھا؟ تو اس نے کہا نہیں جی, اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے. انفیکٹ اس نے مجھے ایک نئی بات بتائی جو مجھے پہلے نہیں پتا تھی. اس نے کہا دیکھیں جی, پہلی بات تو مارکس نے خود ڈینائی کیا, جینی نے ڈینائی کیا, اس کی بیوی نے, دیر از نو کنٹمپری ایویڈنس. اور ڈیموتھ کی ریلیشن شپ مارکس کا بڑی اچھی چلتی رہی, انفیکٹ وہ کٹھے بیریڈ بھی ہیں. تو اس لیے وجہ سے, اور پھر آخر میں اس نے مجھے بتایا کہ ڈی این اے انالیسس بھی ہو چکا ہے. اور یہ تو مجھے خود بھی یہ بات نہیں پتہ تھی کہ 2018 کے اندر ریسرچرز نے ڈی این اے وغیرہ ایکسٹریکٹ کر کے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, اور کوئی اس پہ رزلٹ نہیں ملا. تو اس کا مطلب ہے بات غلط نکل آئی. پھر اس کو ایک سرچ انجن کے طور پہ استعمال کریں, اس سے آپ کی ریسرچ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اس کو ایز اے فیکٹ چیکر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رینامو 1920s میں شروع ہوئی تھی, آپ اسے کہیں واز رینامو اسٹارٹیڈ ان 1920s, وہ آپ کو کہے گا نو اٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1975. تو یہ اگر آپ آن لائن مٹیریل وغیرہ بناتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن لائن پروڈیوسرز جو ہیں وہ فیکٹس ان کے کبھی کبھار غلط ہو جاتے ہیں, یا ان کو فیکٹ چیکر چاہیے ہوتا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی کین بی این ایکسلنٹ فیکٹ چیکر. جس چیز کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے چیٹ جی ٹی پی کو, تو ایک بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی, اور وہ یہ کہ وہ انٹرنیٹ کو سرچ کر کے ہی آپ کو جواب دے رہا ہے. تو اس سینس میں وہ ایک قسم کا ایکو چیمبر ہے. وہ آپ کو وہی جواب دے گا جو انٹرنیٹ پہ آلریڈی موجود ہے, اور اس کے اوپر ایک پروبیبلٹی لگی ہوئی ہے. جو ہائی پروبیبلٹی کی چیز ہے وہ ظاہری بات ہے کہ زیادہ آپ کے سامنے آئے گی. اگر آپ کو نئی چیز تلاش کر رہے ہیں, نئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, پاتھ بریکنگ چیز کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو خود سوچنا ہوگا ان چیزوں کے بارے میں. اس میں چیٹ جی پی ٹی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اگر آپ نے کوئی ریسرچ کرنی تو وہ فرسٹ سٹیپ کے لیے تو آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے, مگر اگر آپ اسی تک محدود رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی آپ چیزوں میں آگے نہیں بڑھ سکیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی انفارمیشن وہ آپ کو دے, اس کو آپ بھی دوبارہ گوگل کے ساتھ اور مختلف ویب سائٹس کے ساتھ, اور خاص طور پہ ایکیڈیمک سورسز کے ساتھ کراس چیک کریں. ہاؤ ناٹ ٹو یوز چیٹ جی بی ٹی, یہ بھی بہت ضروری بات ہے کرنی, کہ چیٹ جی بی ٹی کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے غلط استعمال یہ ہے کہ جہاں پہ کسی اسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اوریجنل رائٹنگ دینی ہے, تو وہاں پہ آپ کو اپنی اوریجنل رائٹنگ ہی دینی چاہیے. وہاں پہ چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ کوئی رسپانس جنریٹ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا رسپانس ہے, تو وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. بٹ ایز اے ریسرچ ٹول آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا, ٹیچرس کو میری ایڈوائس یہ ہے کہ جناب ٹیک ہوم اسائنمنٹس تو اب میرا خیال ہے تقریباً آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ وہاں سے کٹ کاپی پیسٹ کریں. اور کیونکہ وہ آرٹیفیشلی جنریٹڈ ٹیکسٹ ہے, تو لہٰذا آبویسلی اس کے حوالے سے کئی ایپس بنیں گی اس کو چیک کرنے کے لیے, مگر وہ کبھی بھی 100% کنفرم نہیں کر سکتی کہ یہ پلیجرزم ہے. اس کی سمپل سی وجہ یہ کہ وہ ایک نئی چیز ہے جو کمپیوٹر نے خود جنریٹ کی ہے, وہ کسی اور ویب سائٹ پہ موجود نہیں, بلکہ بہت ساری ویب سائٹ سے اٹھا کر ایک امیلگم بنا کے اس کو اکٹھا کر کے پیش کر رہی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ 100% کانفیڈنس سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ٹیکسٹ ہے. اس میں بھی پروبیبلٹی ہوگی کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ٹیکسٹ ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کلاس ایگزام لیں. بچوں سے یہ کہیں کہ پینسل اٹھائیں جی, کاپی رکھیں اور وہاں پہ لکھ کر جواب دیں. اور اسٹوڈنٹ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کیلکولیٹر سے آپ بڑی جلدی لانگ ڈویژن کر سکتے ہیں, ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں, ایڈیشن سبٹریکشن کر سکتے ہیں, مگر پھر بھی ہم جب میتھمیٹکس سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کاپی پینسل پر بیٹھ کے تو لانگ ڈویژن کرنا سیکھتے ہیں. اس کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح یہ بھی سمجھ سکیں کہ کیلکولیٹر کو چلانا کیسے, کیلکولیٹر کر کیا رہا ہے, پروسیسز کیا ہے. اور میتھمیٹکس کو ماسٹر کرنے کے لیے وہ ہاتھ سے کرنا, وہ ذہن سے کام کرنا انتہائی ضروری ہے. اسی طرح لینگویج کو ماسٹر کرنے کے لیے انتہائی ضروری کہ آپ اس کو خود سے ماسٹر کریں, خود سے کرنا سیکھیں, خود سے لکھنا سیکھیں. مگر یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے کوئی نیسیسریلی اوریجنل پیس آف ورک نہیں تیار کرنا, تو وہاں پہ میرا خیال ہے آرٹیفیشلی جنریٹڈ ٹیکسٹ جو ہے اس کا استعمال جائز ہے.
لیں جی، اپنا کامنٹ ضرور بھیجیے گا. کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نتیجے میں انسانیت ختم ہونے جا رہی ہے، یا یہ بھی ایک اور اوزار ہے جو کہ انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ تھینک یو.